बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 260 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं और मीर बख्श इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने उसका सेहतमंद कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम दूसरे बेड पर आराम से लेट जाओ। उसने आंखें खोलकर मेरी जानिब देखा और हिचकिचाहट अमेज लहजे में बोला, साईं और आप? मैं चाय पीने के बाद काजी सुल्तान से मिलने जाऊंगा। मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा, इसी दौरान में तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, पता नहीं आने वाले सुबह शाम हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। मीर बख्श ने मुतज़ब्ज़ब नज़र से बेड पर लेटी साहिल की जानिब देखा तो मैं समझ गया कि उसकी हिचकिचाहट की वजह क्या है। वो एक बेडरूम में साहिल के साथ तनहा नहीं रहना चाहता था। मैं दिल में मीर बख्श की सादगी, अमेज, मासूमियत और शराफत पर मुस्कुरा उठा। मैंने कहा, मीर बख्श, मैं तुम्हारा मसला समझ रहा हूँ, खैर मैं कोई और बंदोबस्त करवाता हूँ। बहुत मेहरबानी साईं, वो ममनूनियत अमेज अंदाज में बोला। मशरक बहुत अजीबो गरीब दुनिया है और ख़ास तौर पर इंडो पाक। यहाँ की औरतें और मर्द अपनी एक मखसूस सोच रखते हैं, वो मुस्बत हो या मनफी, उनका एक अंदाज जुदागाना है। यहाँ की रवायात, रसूम और रवाज और तर्ज फिक्र दुनिया के किसी और खित्ते से नहीं मिलता। मैं यही सोचते हुए चाय के घूंट लेता रहा। मुलाजिम जब चाय के बर्तन उठाने के लिए आया तो मैंने उसे कहकर मीर बख्श के लिए मेहमान खाने का दूसरा बेडरूम खुलवा दिया। वैसे भी इस बेडरूम में सिर्फ 2 बेड थे, यानी वो कमरा 2 अफराद के क़याम के लिए था। मीर बख्श मुतमईन होकर मुलाजिम के साथ दूसरे कमरे में चला गया। मैंने सोचा जब तक काजी सुल्तान का बुलावा आता है मैं भी जरा कमर सीधी कर लूं। मैं सोफे से उठा और बेड की जानिब कदम बढ़ाए तो वॉशरूम के सामने से गुजरना पड़ा। वॉशरूम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। गैर इरादी तौर पर मेरी निगाह वॉशरूम के अंदर चली गई। सामने वो दीवार थी जिस पर कपड़े टांगने वाली खूंटियां नस्ब थी और उन खूंटियों को देखकर मैं चौंक उठा। थोड़ी देर पहले हमने नहाने के बाद लिबास तब्दील किए थे और हमारे मैले लिबास उन्हीं खूंटियों पर टंगे हुए थे, मगर अब मुझे वहाँ एक कपड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भी इस बारे में सोच ही रहा था कि फकीर अली वहाँ आन मौजूद हुआ। उसने मुझ पर नजर पड़ते ही कहा, साईं आपको काजी साईं ने बुलाया है। मैंने इस बात में सारी लाया और फकीर अली से पूछा, इधर बाथरूम में हमारे मैले कपड़े टंगे थे, वो नजर नहीं आ रहे, क्या किसी ने वो कपड़े वहाँ से हटा दिए हैं? जी साईं, आपके कपड़े धोने के लिए वहाँ से उतारे गए हैं, फकीर अली ने कहा। कमरे से बाहर आकर मैंने फकीर अली से पूछा, अब किस तरफ जाना है? हवेली के अंदर साईं, उसने बताया। मैंने तो सुन रखा है मेहमानों को मेहमान खाने तक ही महदूद रखा जाता है। मैंने कहा, ये यहाँ की बहुत पुरानी रवायत है। वो बोला, आपने बिल्कुल ठीक सुन रखा है साईं, मगर जो काजी साईं के खास मेहमान होते हैं उनका दर्जा रिश्तेदारों के बराबर होता है। वो हवेली के अंदरूनी हिस्सों में भी आ जा सकते हैं। इसका मतलब है हम काजी साईं के खास मेहमान हैं। बिल्कुल साईं, ये तो हवेली के सारे मुलाजमों को मालूम हो चुकी है बात। वो बड़े एहतराम भरे लहजे में बोला, आपने छोटी मालकिन को बचाकर काजी साईं पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं समझ गया मुमताज ने अपने बाप को हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता दिया था। जब भी हमारी ये खातरें हो रही थी हम मुख्तलिफ रायदारियों से गुजरते हुए उस कमरे के सामने पहुंच गए जहां काजी सुल्तान से मेरी मुलाकात होनी थी। मैं इस हवेली को जिस हद तक अंदर से देख सका उसके लिए सिर्फ एक लफ्ज शानदार ही काफी है। मुलाजिम मुझे काजी सुल्तान के पास पहुंचाकर वापस चला गया। काजी सुल्तान ने एक मरतबा फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए मुसाफा किया और मुझे एक सोफे पर बैठने को कहा। वो दूसरे सोफे पर मेरे सामने बैठ गया। वो कमरा अपनी साख्त और तरतीब के लिहाज से सिटिंग रूम था। काजी सुल्तान की उम्र लगभग 50 साल थी। वो एक तराज कामत और पुरवकार शख्सियत का मालिक था। उसकी रंगत सांवली थी जिसमें गंदम की झलक पाई जाती थी। उसने गलफदार बेदाग सफेद शलवार सूट जेब धन कर रखा था जिस पर नेवी ब्लू वेस्ट कोट की मौजूदगी उसकी शख्सियत को मजीद निखार रही थी। घनी मोटी मूंछें और बोलती हुई ज़ानत से मामूर आंखें उसकी शख्सियत का खासा थी। उसकी आवाज़ में खास किस्म की गूंजदार रोब और दबदबा पाया जाता था। काजी सुल्तान बिलाशुबा मुतासर कुन पर्सनैलिटी का मालिक था। हमारे दरमियान चंद रस्मी बातें हुई, फिर वो असल मौजू की तरफ आ गया। खनकार कर गला साफ करते हुए बोला, बरखुरदार। इतना कहकर उसने सवालिया नजर से मुझे देखा और पूछा, क्या तुम्हें मेरा बरखुरदार कहना बुरा तो नहीं लगा? अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो तुम 20-22 साल से ज्यादा के नहीं हो। अगरचे तुम्हारी सेहत और जवानी तुम्हें 25 का जाहिर करती है, मगर मेरी तजरीबाकार आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम क्या कहते हो? मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, साईं आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपसे उम्र में आधा भी नहीं हूँ, आप मुझे बरखुरदार कह सकते हैं। तुम सिर्फ बरखुरदार ही नहीं बल्कि फरमा बरदार भी हो, उसने तौसीफी अंदाज में कहा। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराने पर इख्तफा किया। वो बोला, वहीदान, मुमताज ने मुझे अपने और तुम्हारे एहसान के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसके अगवा की कहानी मैं सुन चुका हूँ और जिस तरह तुमने उसे डाकुओं के चुंगल से छुड़ाया है वो भी मैं जान चुका हूँ। मुमताज ने तुम्हारा कारनामा तो बता दिया, लेकिन वो तुम्हारे और तुम्हारी साथी साहिल के बारे में कुछ नहीं बता सकी। मीर बख्श की हकीकत भी मुझे मालूम होगी। वो पहले अकबर सुमरू का चाकर था, अब तुम्हारा वफादार है। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनता रहा। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, और अब आप हमारी हकीकत जानना चाहते हैं, हमारी असलियत तक पहुंचना चाहते हैं। तुम मेरी बात को कोई गलत रंग ना देना, वो मुतहम्मिल लहजे में बोला। मैं सिर्फ इसलिए तुम दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ कि आइंदा की कहानी मुकम्मल करने के लिए मुझे इस मालूमात की जरूरत है। तुम दोनों मेरे लिए अजीम मोहसिनों की हैसियत रखते हो।
کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے تم لوگوں کی پوزیشن خراب ہو جائے۔ آخر اکبر سومرو سے مجھے بھی تو نمٹنا ہے، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں ساری لاتے ہوئے کہا، میں خود بھی اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہم خود کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتے۔ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، آپ جیسے مناسب سمجھے حالات کو ٹیکل کر لیں، اس لیے تو میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے بولنے سے پہلے اپنے دماغ میں خیالات کو مجتمع کر رہا ہوں۔ قاضی سلطان پوری دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے چونکتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، وحیدان تم خواہ مخواہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ میں نے سوال کی نظروں سے اسے دیکھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بتائے بغیر تمہاری پیجیرو کی تلاشی کروائی ہے، اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، وہ پیجیرو آپ کے دیرینہ دشمن کی ملکیت ہے، میں نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی اور بولا، بہرحال اس گاڑی کی تلاش کے دوران میں ہمیں چند اہم چیزیں ملی ہیں، جن میں 50,000 روپے کی رقم اور 2 کلاشنکوف ہیں، ایک ریوالور اور ایک پستول بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بجھا ہوا موبائل فون بھی ملا ہے۔ میں نے قاضی سلطان کی بات کے جواب میں کہا، 50,000 روپے کی رقم ہماری ہے، باقی اسلحہ وغیرہ اکبر سومرو اور تارا کا ہے۔ میں نے گول مول بات کی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری وہ امانت میرے پاس محفوظ ہے، جب تم یہاں سے جانے لگو تو میں 50,000 روپے کی گڈی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رقم وڈیرا اکبر سومرو کی تھی۔ کلاشن کوفس میں ایک وڈیرے کی محافظ تھی اور دوسری ASI عبد الرزاق سے میر بخش نے چھینی تھی۔ قاضی سلطان منتظر نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ میں اپنے بارے میں اسے تفصیلاً بتاؤں۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سائیں، جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو ہمارے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے، اس وقت تک میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر گمبھیر آواز میں بولا، ممتاز نے مجھے بتایا کہ ڈاکو منگل سنگھ اسے اغوا کر کے کلزی میں اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا۔ یہ بات تو تمہارے علم میں بھی آ چکی ہے کہ اس خطرناک ڈاکو نے ممتاز کی واپسی کے لیے مجھ سے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال کلزی میں پولیس آپریشن کے بعد منگل سنگھ اپنے ایک ساتھی گنڈا سنگھ کے ساتھ ممتاز کو کلزی سے عمر کوٹ لے گیا۔ ممتاز نے مجھے بتایا کہ ڈاکو کی باہمی گفتگو سے اس نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے اغوا کی واردات پر وڈیرا اکبر سومرو کے ایما پر کی تھی۔ اکبر مجھ سے دشمنی نکالنے کے لیے ڈاکو کو استعمال کر رہا تھا۔ میں نے چون کر قاضی سلطان کو دیکھا، یہ میرے لیے واقعی حیرت کی بات تھی کہ ممتاز نے اپنے باپ کو اس قسم کی معلومات فراہم کی تھی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ اکبر سومرو نہ صرف ڈاکوؤں اور دیگر مجرموں کو پناہ دیتا ہے، بلکہ باقاعدہ ان کی پوچھ پناہی بھی کرتا ہے۔ اس جیسے بوتار وڈیرے سے کچھ بھی بعید نہیں۔ خیر منگل سنگھ نے چند روز بعد عمر کوٹ سے میرپور خاص کی طرف جانا چاہا۔ پولیس کو بر وقت پتہ چل گیا اور انہوں نے شادی پولی کے سرحدی مقام پر ناکہ لگا لیا۔ ممتاز نے کہا کہ ڈاکوؤں کو اس ناکے کی خبر ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنا روٹ تبدیل کر کے عمر کوٹ سے سامارو کی جانب رخ پھیر لیا۔ وہ سامارو سے آگے کچے راستے سے میرپور خاص میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ ریلوے کراسنگ کے قریب ان کی جیپ خراب ہو گئی اور یہیں سے تمہارا کردار شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم نے نہایت جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ممتاز کو ڈاکوؤں کے قبضے سے نکالا، پھر تم اسے اپنی گاڑی یعنی وڈیرے کی پیجیرو میں اس طرف لا رہے تھے تو وڈیرا تمہارا تعاقب میں لگ گیا۔ سامارو کے نزدیک تم لوگوں میں ایک خوفناک مارکا ہوا اور تم ان دونوں کو باندھ کر یہاں لے آئے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تارا نامی اس بدماش سے تمہاری کوئی دشمنی چل رہی ہے۔ وڈیرا چونکہ اس کا دوست ہے اس لیے وہ تمہارا بھی دشمن بن گیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، مگر یہ جاننے کے لیے میں بے چین ہوں کہ تم دونوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تارا سے تمہاری کیا دشمنی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قاضی سائیں، آپ ایک عقلمند آدمی ہیں، میرے ساتھ آپ کا رویہ مشفقانہ ہے، آپ ایک پرخلوص دوست کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ویسے بھی دوستی و دشمنی کی بین الاقوامی اصولوں کے تحت ہم دوست ہیں، کیونکہ وڈیرا اکبر سومرو ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں تاکہ دوستی کے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکے۔ ویسے ان کی سرزمین سے اگر کچھ تلخ احساسات لے کر جا رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہاں کی شیریں یادوں کا سرمایہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ ستائشی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ممتاز نے بلا وجہ تمہاری تعریف نہیں کی، تم اچھے دکھتے ہی نہیں بلکہ بہت اچھا بولتے بھی ہو۔ قاضی سلطان کے اس جملے میں غور طلب صرف ایک بات تھی، اور وہ یہ کہ ممتاز نے اپنے باپ کے سامنے میری تعریف کی تھی، مگر کیوں؟ اس وقت میرا دین یہ گتھی سلجھانے سے قاصر تھا۔ ممتاز سے بڑھ کر ہماری حمایت پر تلی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرے حق میں اس کی وکالت بڑی ایمانی خیز تھی۔ میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ قاضی سلطان کی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ فیضان، میں ایک بار رسوخ آدمی ہوں، صرف اس علاقے میں نہیں بلکہ خیبر سے کراچی تک میرا اثر و رسوخ ہے۔ میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی تمہاری ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میری دوستی تمام تلخیوں کو صاف کر دے گی۔ قاضی سلطان کے لہجے سے سچائی ٹپکتی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتایا، تاہم اس سلسلے میں نے کچھ ایسی باتوں کو چھپا لیا جو سراسر میری ذاتی تھی اور ان کے کبھی کھلنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا، خاص طور پر اپنی صلاحیتیں وغیرہ۔
میری کہانی ختم ہوئی تو قاضی سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے سینے سے لگا لیا، پھر جذبات سے معمور لہجے میں بولا، آج سے تم میرے ایک سچے دوست کی طرح ہو۔ اس کے جذبات کی سچائی اور خلوص کی گہرائی محسوس کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے دکھتے ہوئے دل سے سوچا، میں نے اتنے سچے، پرخلوص اور احسار پیشہ شخص سے کیوں دروغ گوئی کی؟ مجھے وہ باتیں بھی بتا دینا چاہیے تھی جو میں نے دانستہ چھپا لی تھی۔ اگر قاضی سلطان کو یہ پتا چل جاتا کہ میں بے پناہ جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کا مالک ہوں تو کون سی قیامت آ جاتی، یا اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں سونے کا ٹنٹا نمٹانے پاکستان آیا ہوں تو کیا وہ مجھ سے سونا چھین لیتا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ایک صاحب دولت شخص تھا۔ میں کچھ دیر تک اسی طرح جذباتی انداز میں سوچتا رہا، پھر معتدل ہو گیا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ مناسب موقع دے کر رفتہ رفتہ اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ فی الحال تو مجھے اس تمام کھٹ راگ سے نکل کر کراچی پہنچنا تھا۔ یہ بات میں نے قاضی سلطان کو بڑے واضح الفاظ میں سمجھا دی تھی۔ اسے میرے کراچی جانے پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اس کہانی سے بڑی خوبصورتی سے کٹ کر دوں گا، تم کل صبح چاہو تو کراچی جا سکتے ہو۔ ویسے میں تو یہی چاہوں گا کہ تم چند روز کے لیے میرے پاس رک جاؤ تاکہ ہم ایک دوسرے کو اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ زندگی رہی تو ہماری ملاقات بہت جلد ہوگی۔ میں نے کہا، فی الحال فوری طور پر میرا کراچی جانا بہت ضروری ہے، کچھ اہم کام نمٹانے ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں تمہیں اپنے دوست کا پتہ دے دوں گا، وہ کراچی کا ایک معروف پبلشر ہے، وہاں سے شام کا اخبار نکلتا ہے، تم جانتے ہی ہو اخبار کے مالک کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ کراچی میں تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، میرا وہ دوست تمہارا ہر مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل کر دے گا۔ میں نے شکر گزارانہ انداز میں کہا، آپ نے تو میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی۔ دوست اور کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ فراخ دلی سے بولا۔ سچی دوستی خوشیوں کو ضرب دیتی ہے اور پریشانی کو تقسیم کرتی ہے۔ تم قاضی سلطان کی دوستی کو شجاعت کرو گے۔ آپ تو میرے بزرگ ثابت ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا، دوست صرف دوست ہوتا ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، دوستی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس لیے بزرگ یا بچے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ صحرائی کہانی سے آپ مجھے بڑی خوبصورتی سے کٹ کر دیں گے، وہ کس طرح قاضی صاحب؟ وہ سنجیدگی سے بولا، میری بات دھیان سے سنو وحیدان۔ میں متن گوش ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اپنے سالے کی مدد سے ممتاز کو تلاش کروا ہی رہا تھا، اس کے علاوہ بھی میرے آدمی ممتاز کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایس پی صاحب اپنے محکمے کے توسط سے ڈاکوؤں کے قبضے سے ممتاز کو چھڑانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے شادی پوری کی سرحد پر ان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بھی لگا رکھا تھا، مگر ڈاکوؤں کو بروقت خبر ہوگی اور انہوں نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ ڈاکو کی بدقسمتی شروع ہو گئی تھی، وہ شادی پوری کی طرف جاتے تو ڈی ایس پی انہیں پکڑ لیتا۔ انہوں نے روٹ تبدیل کر کے سامارو کے راستے میرپور خاص میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو میرے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ریلوے کراسنگ پر میرے آدمیوں نے ڈاکوؤں کی جیپ پر فائرنگ کی۔ ڈاکو کو بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ وہ اپنی زخمی جیپ کو بھی وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ گئے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ قصہ ادھورا چھوڑ کر قاضی سلطان نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ تو وہ کہانی ہے جو میں نے پھاٹک والے بوڑھے ملازم انور علی کو بچانے کے لیے کھڑی تھی، سراسر فرضی کہانی۔ میں تمہاری تیار کی ہوئی کہانی ہی استعمال کروں گا کیونکہ تم پلاٹ بہت جاندار بنتی ہو۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ تم کہانی میں سے کٹ ہو جاؤ گے، تمہاری جگہ میرے آدمی آ جائیں گے جو قرب و جوار میں تندہی سے ممتاز کو تلاش کر رہے تھے۔ تم نے پھاٹک والے کو یہی سمجھایا تھا کہ ایک دوسری پارٹی نے فائرنگ کر کے لڑکی کو ڈاکوؤں کے قبضے سے چھڑا لیا تھا، سمجھ لو وہ دوسری پارٹی میرے آدمی ہی تھے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ قاضی سلطان بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کے بعد کے واقعات بالکل ویسے رہیں گے جیسے پیش آئے، بس نہ پہلے کہیں تمہارا ذکر آیا اور نہ بعد میں آئے گا۔ تمہاری تو ہوگی چھٹی۔ میں نہیں جانتا وجدان اور ساحل کون ہے، میں آپ کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، مگر کچھ باتیں اب بھی الجھی ہوئی ہیں۔ اس نے پوچھا، مثلاً کون سی باتیں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مثلاً یہ کہ ممتاز کی واپسی آپ کے سالے ایس پی صاحب سے پوشیدہ تو نہیں رہے گی، وہ لڑکی کا ماموں ہے اور اس کی بازیابی کے لیے چارہ جوئی میں لگا ہوا ہے، کیا آپ اس کے سامنے بھی میرا ذکر گول کر دیں گے؟ ایس پی کے عہدے پر فائز شخص بہت ذہین اور قابل ہوتا ہے، بلکہ اسے کائیاں کہنا چاہیے۔ وہ آپ کی اس جھوٹ کو پکڑ لے گا یا نہ بھی پکڑ سکا تو بعد میں یہ بات کھلنے کے امکانات بہرحال موجود ہیں۔ اس طرح آپ کی رشتہ داری میں کوئی رکھنا پڑ سکتا ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن میں واضح کر دوں گا کہ میں اپنے سالے سے جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ تم سمجھ لو کہ میں نے تمہیں یہاں بلانے سے پہلے ایس پی صاحب سے فون پر تفصیلی بات کر لی ہے۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، آپ نے ایس پی صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا؟ میرا مطلب ہے میری کارکردگی کے بارے میں۔ میں نے کہا نا، میں اپنے سالے سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ آج رات کے کھانے پر ہمارے پاس ہوں گے۔ قاضی سلطان نے بتایا، انہوں نے تمہارے کارنامے کو سراہا ہے اور کہا ہے وہ تم جیسے بہادر شخص سے ملے بغیر تمہیں کہیں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں تمہیں ان کی آمد تک اپنے پاس روکے رکھوں، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ میں نے تشویش ناک انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، کیسی گڑبڑ؟ میں نے کہا، ایس پی صاحب ایک اعلیٰ افیسر ہیں، وہ مجھے آسانی سے جانے نہیں دیں گے۔ اگر وہ بیانات اور گواہوں کے چکر میں پڑ گئے تو مجھے کئی روز یہاں رکنا پڑے گا، میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں خواہ مخواہ کے بکھیروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔
میں نے انہیں تمہاری بہادری کی کہانی سنائی ہے، قاضی سلطان نے کہا۔ وہ رات کو جب یہاں آئیں گے تو انہیں کٹ والی کہانی بھی سنا دوں گا۔ وہ میری بات مانتے ہیں، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت بالکل نہیں، اور تمہیں کسی قسم کی قانونی کارروائی کے پیش نظر یہاں نہیں روکا جائے گا۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے کہا اگر آپ اپنے سالے صاحب کو یہ نکتہ سمجھا سکیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سوال کیا، قاضی صاحب کیا ایس پی صاحب کو میری حقیقت بھی بتا دیں گے آپ؟ اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو بالکل نہیں بتاؤں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہماری دوستی کا تقاضا تو یہی ہے کہ تمہارے جذبات کا میں احترام کروں۔ دوستی دراصل دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کا ہی نام ہے۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں اس موقع پر ایس پی صاحب کو میرے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، پھر بعد میں کبھی ان سے تفصیلی بات ہوئی تو بتایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ تعاون امیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا یہ بات ابھی اپنی بیٹی سے بھی آپ نہ کہیں تو اچھا ہے۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، ممتاز اپنے ماموں کی بہت لاڈلی ہے، وہ بولا۔ میں اس سلسلے میں احتیاط کروں گا۔ میں نے قاضی سلطان سے پوچھا آپ ان دونوں سرماؤں کا کیا کریں گے؟ میرا اشارہ اکبر سومرو اور تارا کی طرف تھا۔ وہ بولا ان میں سے ایک تمہارا دشمن ہے اور ایک میرا دشمن۔ ہم چونکہ دوستی کے رشتے میں بن چکے ہیں، اس لیے وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں مشترکہ طور پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ مجھے تو ان دونوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے حتمی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کریں مجھے منظور ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ بولا ممتاز نے مجھے بتایا ہے منگل سنگھ اور گنڈا سنگھ نے اکبر سومرو کے اشارے پر اسے اغوا کیا تھا، اور اس حوالے سے وڈیرا اکبر سومرو ڈاکوؤں کا پشت پناہ یا سرغنہ ہے۔ میں نے ایس پی صاحب کو بتایا ہے کہ جب تم نے ممتاز کو ڈاکوؤں کے چنگل سے چھڑا لیا تو ان کے بابا آدم اکبر سومرو نے تمہارا تعاقب کیا۔ اس سے وڈیرے کا جرم اور بھی واضح ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اکبر سومرو اور اس کے ساتھی تارا کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، باقی کے جرائم وہ خود اگلوا لیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ممتاز نے اتنے ختمی انداز میں قاضی سلطان کو کیوں بتایا کہ منگل سنگھ اور گنڈا سنگھ وڈیرا اکبر سومرو کے کارندے تھے۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتا تھا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وڈیرے کے رویے سے میں ضرور بھانپ لیتا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ممتاز نے دانستہ جھوٹ بولا تھا وڈیرے اکبر سومرو کو پھنسانے اور ہماری پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے، مگر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اکبر سومرو کو ڈرانے کے لیے ایک جھوٹی کہانی اسے سنائی تھی جس کے مطابق ممتاز کے اغوا میں اسی کا ہاتھ تھا۔ میں نے اکبر سومرو کو خوفزدہ کرنے اور اسی کی جھوٹی کہانی کے جواب میں وہ قصہ گڑھا تھا۔ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک خیال یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا، کیا ممتاز میری باتوں کو بالکل سچ سمجھی تھی اور اس نے اپنے باپ کو بھی وہی کہانی سنائی تھی؟ ایک اور بات قابل غور تھی، ممتاز نے قاضی سلطان کو جو کہانی سنائی تھی اس میں ٹویوٹا ہائلوکس کے الٹنے اور اسے دوبارہ سیدھا کرنے کا ذکر نہیں تھا۔ وہ میرے اس کارنامے کو اپنے باپ سے چھپا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے سوچ رہا تھا الجھتا چلا جا رہا تھا۔ مدھوری ڈکشٹ سے مشابہ وہ لڑکی بڑی گہری ثابت ہو رہی تھی کہ سوچ میں پڑ گئے وجدان۔ قاضی سلطان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا میرا پروگرام تمہیں پسند نہیں آیا؟ نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا پروگرام فل اینڈ فائنل ہے، اس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، لیکن میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ قاضی سلطان نے پوچھا لیکن کیا وجدان ہے؟ میں نے کہا میں نے وڈیرا اکبر سومرو کی زبان کھلوانے کے لیے اسے ممتاز کے حوالے سے ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ میں نے منگل سنگھ کو اس کا چیلا گردانتے ہوئے اس پر الزام لگایا تھا کہ ممتاز کو اس کے اشارے پر اغوا کیا گیا تھا۔ کیا آپ کی بیٹی میری انہی باتوں کی بنا پر اکبر سومرو کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا ہمیں اس الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ممتاز کے اغوا میں اکبر سومرو کا ہاتھ ہے یا نہیں۔ اس وقت وہ ہمارے قبضے میں ہے اور حالات سراسر اس کی مخالفت میں جا رہے ہیں۔ ممتاز نے مجھے پیجیرو میں تمہاری اکبر سومرو سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ تمہیں 8-10 افراد کے قتل میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ جواباً تم نے ممتاز کے اغوا کا سارا ملبہ اس پر ڈال دیا۔ اب جو بھی ہو، ہماری اس فائنل کہانی کے مطابق اصل مجرم وڈیرا اکبر سومرو ہی ہے۔ البتہ اس کے کارندے منگل سنگھ اور گنڈا سنگھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ممتاز کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں نے دونوں ڈاکوؤں کو از خود جانے دیا تھا، وہ فرار نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات صرف میری ساتھی سائل اور میر بخش کو معلوم تھی اور وہ دونوں بھروسے کے آدمی تھے۔ میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اکبر سومرو نے ممتاز کو اغوا کروایا تھا یا نہیں۔ اس نے ممتاز جیسی درجنوں لڑکیوں کو اغوا کروایا ہوگا، لاتعداد لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں کو برباد کیا ہے۔ وہ ایک بھوتار وڈیرا ہے، اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ کسی نہ کسی مظلوم کی آہ تو اثر دکھائے گی، کسی نہ کسی بے گناہ مقتول کا خون تو رنگ لائے گا۔ پھر وہ چھری تلے آ ہی گیا ہے تو اسے پوری طرح فٹ کر دینا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو وجدان، قاضی سلطان نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اس کا بڑا مناسب بندوبست کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا قاضی صاحب ایک بات ذہن میں رہے، ہم جس گاڑی میں یہاں پہنچے ہیں وہ پیجیرو وڈیرے کی ہے، جبکہ ہماری فائنل کہانی کے مطابق آپ کے آدمی اپنی گاڑی میں دونوں مجرموں کو ڈال کر آپ کے پاس لائے ہیں۔ وڈیرے کے ساتھ ساتھ اس کی زخم خوردہ پیجیرو کا بھی کوئی معقول بندوبست ہونا چاہیے، ہو جائے گا۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا،
डाकू की टोयोटा 4 व्हील ड्राइव रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी है। वडेर अकबर सुमरू ने जिस टोयोटा हाइलुक्स में मेरे आदमियों का ताकुब किया वो सामारू के नज़दीक सैरा में मौजूद है। मेरे वफादार आदमी अपनी जीप में मुमताज़ और उन दोनों मुजरिमों को बिठाकर हवेली तक लाए हैं। फिजरो बिल्कुल आउट ठीक है, गाड़ी अब किसी को हवेली के अंदर या बाहर नजर नहीं आएगी। तुम इस सिलसिले में मुतमईन हो जाओ। मैं वाकई मुतमईन हो गया। थोड़ी देर बाद काजी सुल्तान से रुखसत लेकर मेहमान खाने की तरफ मैं आ गया। इस वक्त शाम हो चली थी। मैंने अपने कमरे में दाखिल होने से पहले मीर बख्श के कमरे में झांका। वो कमरा हमारे कमरे के बराबर ही था। मीर बख्श बेड पर दराज था, उसने एक बाजू अपनी आंखों पर रखा हुआ था। मैंने यही अंदाजा लगाया कि वो सो रहा होगा। मैं अपने कमरे में आ गया। साहिल बेखबरी की नींद सो रही थी। मेरे अंदर दाखिल होने पर उसने किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया। जब मैं उसके बेड के करीब पहुंचा तो मैंने उसकी गहरी गहरी सांसों की आवाज़ सुनी। हम तीनों गुज़िश्ता पूरी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सके थे। नींद तो मुझे भी आ रही थी, तब मैं अभी सोने का इरादा नहीं रखता था। काजी सुल्तान ने एसपी की मुतवक्के आमद की इतला देकर मुझे अलर्ट कर दिया था। अब मैं उससे मुलाकात के बाद ही सोने के बारे में सोच सकता था। मैं साहिल को सोता छोड़कर वॉशरूम में घुस आया और वहाँ न सब खूंटियों को देखकर मुझे चौंकना पड़ा। काजी सुल्तान के मुलाजम फकीर अली ने बिल्कुल ठीक कहा था। साहिल की नारंगी बनारसी साड़ी और मेरी पैंट शर्ट साफ सुथरी और इस्त्री शुदा हालत में हैंगर्स पर वहाँ टंगी नजर आ रही थी। मीर बख्श का शलवार कमीज यकीनी तौर पर उसके बाथरूम में पहुंचा दिया गया होगा। मैं वॉशरूम से फारिग होने के बाद सोफे पर दराज हो गया और खुद को पेश आने वाले हालात पर गौर व फिक्र करने लगा। काजी सुल्तान ने मुझे एक कागज पर अपने कराची वाले दोस्त का पता लिख दिया था। उस शख्स का नाम मिनहास पाकर था। वो कराची के सबसे पोश इलाके क्लिफ्टन में रहता था। एड्रेस वाले कागज पर उसके बंगले और दफ्तर के फोन नंबर भी दर्ज थे। इसी कागज के कोने में काजी सुल्तान ने अपना फोन नंबर भी लिख दिया था और मुझसे वादा किया था कि मेरे यहाँ से रुखसत होते ही वो मिनहास बाकर को मेरे बारे में इतला कर देगा। थोड़ी देर बाद मीर बख्श मेरे पास आ गया। वो अपने कंधे के जख्म में खासी बेहतरी महसूस कर रहा था। मेरे नज़दीक सोफे पर बैठते हुए बोला, साईं, काजी साहब का डॉक्टर तो कमाल का बंदा है। दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसा मेरा बाजू जख्मी हुआ ही नहीं था। मैंने कहा, ये उस पेन किलर इंजेक्शन का कमाल है। मुमकिन है 8-10 घंटे बाद तुम्हें हल्का फुल्का दर्द फिर से होने लगे, मगर मैं मुतमईन हूँ। डॉक्टर ने जिस महारत से तुम्हारी मरहम पट्टी की है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि 2-4 दिन में तुम भले चंगे हो जाओगे। एक पट्टी हम कराची पहुंचकर करवा लेंगे। हम यहाँ से कब रवाना हो रहे हैं? मीर बख्श ने पूछा। इंशाअल्लाह कल सुबह। मैंने कहा, काजी सुल्तान से आपकी बात हो गई है? सिर्फ बात ही नहीं हुई, मैंने कहा, बाकायदा तफसीली बातचीत हुई है जिसके नतीजे में हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। उसने कहा कि हम कल सुबह कराची रवाना हो जाएं, वो यहाँ के हालात को खुद ही संभालेगा। आखिर क्यों नहीं? मीर बख्श ने खास अंदाज से कहा, काजी साईं का साला एसपी लगा हुआ है, उसके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा। मैंने काजी सुल्तान के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा है। वो बहुत पहुंच वाला वडेरा है। ये अच्छा हुआ साईं आपसे इसकी दोस्ती हो गई। वो एसपी से बात करके हमें डीएसपी वाले चक्कर से निकाल सकता है। मैंने कहा, एसपी से उसकी बात हो गई है। एसपी आज रात के खाने पर यहाँ आ रहा है। वो हमसे खास तौर पर मुझसे मिलना चाहता है। मेरी कारकर्दगी ने उसे खासा मुतासर किया है। मीर बख्श ने मुबहम अंदाज में कहा, साईं कोई इनाम वगैरह का चक्कर तो नहीं? कैसा इनाम? मैंने बेसाख्ता पूछा। साईं मंगल सिंह एक खतरनाक डाकू है। हुकूमत की जानिब से उसकी गिरफ्तारी पर कोई इनाम तो जरूर मुकर्रर होगा ना? मीर बख्श ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं उसकी बात की तह में उतर गया। मैंने कहा, मीर बख्श, अगर ऐसी कोई बात भी है तो हमें इनाम कैसे मिल सकता है? हमने डाकू को गिरफ्तार करवाने की बजाय जाने की इजाजत दे दी। फिर भी साईं, मुमताज की वापसी के लिए डाकू ने 50 लाख रुपए का मुतालबा कर रखा था। मीर बख्श ने कहा, मुगिया को बाहिफाजत उसके घर पहुंचाने के सिलसिले में तो हमने बहुत अहम किरदार अदा किया है ना। मुमताज एसपी की चहीती बांजी है। मैं उस हवाले से बात कर रहा था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, तुम किसी भी हवाले से कोई बात कह रहे हो इसको भूल जाओ। याद रखने की सिर्फ ये बात है कि हमने मंगल सिंह और गंडा सिंह को अज खुद जाने नहीं दिया, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से फरार हुए थे। हर जगह तुम्हारा यही बयान होना चाहिए, कम अज कम जब तक हम बाहिफाजत कराची नहीं पहुंच जाते। इस नुक्ते को ज़हन नशीन रखने की अशद जरूरत है। समझ गया साईं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये अच्छा हुआ मुमताज और रेलवे फाटक वाले अनवर अली भी नहीं जानते थे कि डाकू फरार हुए थे या हमने उन्हें निकलने का मौका दिया था। आपने अनवर अली और मुमताज को यही बताया था कि वो दोनों जान बचाकर भाग गए। मैंने काजी सुल्तान को भी यही कहानी सुनाई है। मैंने कहा, बल्कि हमारी मुलाकात से पहले मुमताज अपने बाप को तमाम बातें बता चुकी है। मीर बख्श की इस्तफसार अमेज इश्तियाक पर मैं उसे काजी सुल्तान से होने वाली मुलाकात की तफसील सुनाने लगा। इसी दौरान में हमारी बातों की आवाज़ें सुनकर साहिल की आंख भी खुल गई। जाहिर है फिर वो भी हमारी गुफ्तगू में शामिल होगी। मैंने उसे काजी सुल्तान से होने वाली बातचीत का आवाज़ सुनाने के बाद हर नशीबो फराज से अच्छी तरह आगाह कर दिया। एसपी ने डिनर पर आने का वादा किया था, मगर वो नहीं आया। कुछ इंतजार के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया। दिन का खाना खासी ताखीर से खाया गया, इसलिए डिनर ज्यादा रगबत से न किया गया। हम ड्राइंग रूम से वापस अपने कमरों की तरफ आने लगे तो साहिल ने कहा, वैदान, थोड़ी देर तक हवेली के हाथे में टहलते हैं।
اس کی تجویز معقول تھی، تاہم میر بخش نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کرے گا۔ ہم اسے اس کے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر مہمان خانے کے سامنے وسیع و عریض لان میں چہل قدمی کرنے لگے۔ رات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، فضا میں خنکی تھی اور آسمان پر درمیانی تاریخوں کے لگ بھگ پورا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ کھلی فضا کا صاف شفاف آسمان تاروں سے بھرا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے مجھے تھپکنا شروع کر دیا۔ میر بخش اور ساحل تو ایک نیند لے چکے تھے، مگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کی ٹہل قدمی کے بعد میں نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے کہا، ساحل مجھے تو نیند آ رہی ہے، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ وہ بولی، یہ مسلسل بے آرامی اور رت جگہ کا نتیجہ ہے، خواہش میں تھکن اور کھانے کا خمار بھی شامل ہو گیا ہے۔ میں نے ایک اور جمائی لی، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کمرے کی جانب قدم اٹھا دیے۔ ساحل کے ہاتھ کا نازک لمس میرے احساس میں گدگدی سی جگا رہا تھا۔ ہم اپنے کمرے کے نزدیک پہنچے تو قاضی سلطان کا ملازم فقیر علی اچانک اندھیرے سے نمودار ہو کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس جگہ اگرچہ اندھیرا نہیں تھا، تاہم فقیر علی جس رخ سے ہمارے سامنے آیا تھا اس طرف گہری تاریکی تھی۔ میں نے فقیر علی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے مودبانہ بلکہ خادمانہ انداز میں کہا، سائیں آپ کو قاضی سائیں نے حویلی میں بلایا ہے، کیوں خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، خیریت ہی ہوگی سائیں، میں تو حکم کا بندہ ہوں، انہوں نے کہا آپ کو بلا لاؤں، میں آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کمرے میں چلو، میں قاضی سلطان کی بات سن کر آتا ہوں۔ تھوڑے تعمیل کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ بھی میرے ساتھ حویلی کے اندر جانا چاہتی تھی، مگر سر دست یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں اکیلا ہی فقیر علی کی رہنمائی میں قاضی سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی سلطان نے مجھے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے سالے ایس پی کا فون آیا تھا۔ اس نے پہلے تو ڈنر پر نہ پہنچ سکنے کی معذرت کی، پھر بتایا کسی محکمہ جاتی مصروفیت کے باعث وہ آج پوری رات مصروف رہے گا، اس لیے اب اس سے کل صبح ہی ملاقات ہو سکے گی۔ قاضی سلطان نے مزید بتایا، وجدان ایس پی صاحب نے تاکید کی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو جانے نہ دیا جائے، اس لیے ممکن ہے تم لوگوں کو رخصت ہوتے ہوئے دوپہر ہو جائے۔ میری چھٹیز نے بتایا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے قاضی سلطان سے اس حوالے سے سوال کیا تو اس نے اپنی قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، ایس پی صاحب نے اپنی محکمہ جاتی مصروفیات کے بارے میں تو کچھ بتایا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے کسی قسم کی تفصیل نہیں بتائی۔ وہ بولا، بس یہی کہا ہے آج کی رات ان کا عمر کوٹ میں موجود رہنا ضروری ہے، اوپر سے احکام آئے ہیں۔ پھر وہ مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کل صبح اور دوپہر میں کیا فرق ہے؟ تم دوپہر کو بھی یہاں سے نکلے تو بآسانی شام سے پہلے کراچی پہنچ جاؤ گے، اور ویسے بھی تم نے کون سا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا ہے؟ میں یہاں سے تمہیں اپنی لینڈ کروزر میں روانہ کروں گا، ایک ماہر ڈرائیور اور 2 مسلح گارڈ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھر وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، قاضی سلطان صرف دوستی کرنا ہی نہیں بلکہ دوستی نبھانا بھی جانتا ہے۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے میری دوستی ہوگی۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں، تو پھر تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے متعامل انداز میں کہا، ڈی ایس پی میں سوچ رہا ہوں، ہم نے شادی پلی میں اس کے ساتھ جو شاندار کیا ہے اسے فراموش نہیں کر سکتا، وہ ہمارے خلاف کوئی بھی خطرناک چال چل سکتا ہے۔